हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ानुल मुबारक की ये बरकत वाली सातें हैं और रमज़ान के इस माह मुक़द्दस के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हुई और तकरीबन 62 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत हुई हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दिल अजीज़ ज़ौजा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा जिससे उनसियत और मोहब्बत का इजहार किया वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप उम्मुल मुमिनीन हैं, मोमिनों की माँ हैं और अल्लाह ने उनके लिए कुरान पाक के अंदर खुद ये इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी ईमान वालों के लिए उनकी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होना चाहिए। मोमिन तब बंदा बनेगा जब नबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे, नबी की जात को अपनी जान इज्जत आबरू से भी ज्यादा मोहब्बत और फौकियत दे, ये बंदा मोमिन बन जाएगा। लेकिन वहीं पे साथ फरमाया, देखिए कुरान पाक का उस्लूब है कि वो लाजिम और मलजूम चीजों को जोड़ता है। अकीमुस्सलाह कहता है तो वआतुज़्ज़का भी कहता है, अतीउल्लाह कहता है तो अतीउर रसूल भी कहता है, अनिश्कुर ली वली वालिदैक भी कहता है। यानी अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो, ज़कात दो। एक काम नहीं करेगा मोमिन कामिल नहीं बनेगा। अतीउल्लाह करे, अतीउर रसूल छोड़ दे, मोमिन कामिल नहीं बनेगा। अनिश्कुर ली, अल्लाह का शुक्र अदा करे, वली वालिदैक और माँ बाप को नजरअंदाज कर दे, मोमिन नहीं बनेगा। यहाँ अल्लाह ने चौथी मर्तबा, चौथी जगह कुरान पाक के अंदर दो चीजें जोड़ दी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी वो है जिसकी हैसियत ये है कि हर मोमिन अपनी जान से भी ज्यादा नबी से प्यार करेगा। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियों को अपनी माँ समझेगा। अब ये माँ वो नहीं है जिसको डॉक्टर ने बताया, जिसको दादा दादी ने बताया, नाना नानी ने बताया, अब्बा ने बताया, खानदान बरादरी ने बताया, आंख खोली, पैदा किसी से हुआ, लेकिन बताया गया कि जिसने तुझे पाला है ये तेरी माँ है। मौत तक उसको माँ समझता रहा। किस पे यकीन करके? दादा पर। किस पे यकीन किया? नाना पर। किस पे यकीन किया? अब्बा पर। लोगों पे यकीन इतना है, अल्लाह कह रहा है खालिके कायनात है, रब्बे कायनात है। अल्लाह कहता है ईमान वालो तुम तब कामिल ईमान वाले बनोगे जब नबी के साथ नबी की सारी बीवियों से भी मोहब्बत करोगे और उनको अपनी माँ समझोगे। वो माँ जमीन वालों ने बताया, ये माँ अर्श वाले ने बताया। इस माँ की हैसियत जमीन वाली माँ से ज्यादा है। जमीन वाली माँ के कदमों तले जन्नत आ गई। आज हर बच्चा बूढ़ा जानता है कि मेरी माँ के कदमों तले मेरी जन्नत है। जिसको माँ कहा इंसानों ने, मखलूक ने, और वो माँ जिसको अल्लाह ने माँ कहा, उसके साथ इंसान की दुनिया आखिरत की निजात मुंसलिक है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की सारी बीवियां, 9 बीवियां उम्मत की माँ है। हजरत खदीजा हमारी माँ है, हजरत आयशा हमारी माँ है, हजरत सौदा हमारी माँ है, हजरत उम्मे सलमा हमारी माँ है, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत उम्मे हबीबा और मैमूना, और जितनी ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज हैं, हजरत हफ्सा समेत, ये सारी की सारी उस इंसान की माँ है जो कुरान की नजर में मोमिन है। जो इनको माँ ना समझे, इनका अदब ना करे, इनका एहतराम ना करे, वो लाख बैज लगा ले,
لاکھ تمغے لگا لے، لاکھ لقب لگا لے کہ میں مومن ہوں، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ یہ رب کی کہی ہوئی مائیں ہیں، نہ رب جھوٹ بولتا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، نہ اللہ کا کلمہ تبدیل ہوتا ہے، نہ اللہ کو بھول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ مائیں پہلے ٹھیک تھی نبی کی زندگی میں، بعد میں ہٹ گئی رستے سے، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی مومن نہیں ہے۔ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی آج عظمت منقبت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو محبوب تھی، ہمارے نبی ان کے لیے خوش ہوتے تھے، ان کا ذکر سن کے خوش ہوتے تھے، اور ان کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور حدیثیں اٹھا کر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے حجرہ میں سب سے زیادہ رہتے تھے۔ حضور نے آپ سے جب سے نکاح کیا، دین کی بہت سی چیزیں آپ نے حضور علیہ السلام سے لے کر محفوظ کر لی، اور اللہ نے مقام ایسا دیا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، حدیث ہے مسلم شریف میں، فرمایا عائشہ تیری مثال عورتوں میں ایسے ہے جیسے کھانے میں سرید ہوتا ہے، سرید کھانوں کا سردار ہے، تو عورتوں کی سردار ہے۔ حضور نے فرمایا عورتیں دنیا کے اندر صرف 4 کامل گزری ہیں، باقی مرد بے انتہا کامل آئے انبیاء کی شکل میں، لیکن عورتوں میں کامل آپ کو ایک خدیجہ ملیں گی، ایک عائشہ ملیں گی، ایک فاطمہ ملیں گی، اور فرمایا دوسری روایت میں کہ مریم بنت عمران ملیں گی۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت تو نہیں دی لیکن نبیوں کی صفات عطا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے قریب رکھتے تھے۔ امام زہری سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے محدثین آپ کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح سیدہ کا مقام صحابہ میں کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس زمانہ کے اندر جب سیدہ کائنات اس دنیا میں زندہ تھی، اس روئے زمین پر عائشہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ امام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے معاویہ، حکومت آپ کی ہے، آپ اس وقت 65 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، آپ اتنے بڑے دنیا کے نصف سے زیادہ خطے کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، آپ بتائیں تو صحیح آپ کی مملکت میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا مفتی کون ہے، سب سے بڑا محدث کون ہے، سب سے بڑا حدیث کو جاننے والا، فقہ کو جاننے والا، تفسیر کو جاننے والا، اسلام کو، دین کو، شریعت کو سمجھنے والا کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان نے گرج کر فرمایا اس وقت روئے زمین پر میری نظر میں دین کا سب سے بڑا عالم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ نبی کا 2 قسم کا دین ہے، ایک نبی کی گھر کی زندگی ہے، ایک نبی کی باہر کی زندگی ہے، ایک نبی کی خلوت کی زندگی ہے، ایک نبی کی جلوت کی زندگی ہے، ایک پبلک کی زندگی ہے، ایک گھر کی خواتین کی گھریلو زندگی ہے۔ ہمیں نبی نے بتایا جہاد کیسے کرنا ہے، ہمیں نبی نے بتایا مصلی پہ کیسے کھڑا ہونا ہے، ہمیں نبی نے بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنے ہیں، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، فدیہ کیسے لینا ہے۔ وہ یہ سارا دین، جہاد کیا ہے، فدیہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ باہر کی ساری زندگی ہمیں رسول اللہ نے بتائی، ہم سارے صحابہ نے ڈیوائیڈ کر کے محفوظ کرتے چلے گئے
کسی صحابی نے کوئی ادا لے لی، کسی نے کوئی ادا آگے بیان کر دی، راویان حدیث صحابہ بکھر کر ہو گئے، لیکن حضور کی باہر کی زندگی 1.25 لاکھ صحابہ نے بیان کی، لیکن حضور کی ایک زندگی ہے جو پرسنل زندگی ہے، ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، بستر کی زندگی ہے، رات کو اندھیرے کی گھر کی زندگی ہے۔ وہاں صحابہ نہیں تھے، وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہاں اس زندگی کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ طاہرہ ہیں، اس لیے کہ سیدہ عائشہ نے بتایا حضور بستر پہ کیسے لیٹتے تھے، حضور رات کو کیسے سوتے تھے، حضور رات کو کیا پڑھتے تھے، حضور کس کروٹ پہ سوتے تھے، حضور وتر کیسے پڑھتے تھے، حضور تہجد کیسے پڑھتے تھے، حضور رات کو روتے کیسے تھے، حضور کا سجدہ کتنا ہوتا تھا، حضور کا قیام کتنا ہوتا تھا، حضور کا رونا کیسا ہوتا تھا، بیویوں سے سلوک کیسا ہوتا تھا، بچوں سے سلوک کیسا ہوتا تھا، نواسوں سے سلوک کیسا ہوتا تھا، حضور عورتوں کے لیے کیسے تھے، حضور بیوی کے لیے کیسے تھے، حضور سسرال کے لیے کیسے تھے، حضور کی نصف زندگی سارے صحابہ نے بتائی ہے، حضور کی نصف زندگی سیدہ عائشہ نے بتائی ہے۔ سیدہ عائشہ اگر وہ ہماری کتابوں سے، ہمارے دین سے، ہماری حدیث سے نکل جائیں، ہمارے سے آدھا دین نکل جاتا ہے۔ ہم سیدہ عائشہ کا پہرا اس لیے دیتے ہیں، ہم ان کا دفاع اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی منقبت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں دین دینے والی ہماری ماں عائشہ ہے۔ آج ہر مسلمان جب تک صحابہ کو، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو نہیں سمجھے گا، دین والا نہیں بن سکے گا، ورنہ کیا ہو جائے گا، ورنہ تنقید کرنے والا بن جائے گا، اس سے دین نکل جائے گا۔ آج بڑے بڑے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساروں سے دین نکلتا جا رہا ہے، کیوں؟ ان کے قلب میں ازواج مطہرات، اہل بیت، اصحاب پیغمبر، ان کی منقبت، عزت کم ہے، اور کسی نہ کسی پر ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں چلتا، ادھر ہٹ کرتے ہیں، اللہ اندر زنگ لگا دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ عقیدہ اہل سنت سے ہی نکل جاتے ہیں۔ اور عقیدہ اہل سنت سے نکل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ روٹی ملتی رہتی ہے، کھانا ملتا رہتا ہے، ویوز ملتے رہتے ہیں، اور جی میرے اتنے ویوز ہیں، ویوز ابھی آپ امریکن صدر کے اگر ویوز دیکھیں تو اس کے برابر کسی کے ہو سکتے ہیں؟ آپ اگر مجھے بتائیں، ویوز کو نہیں دیکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے۔ یہ آج اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کے خلاف بولو ویوز بڑھ جائیں گے، علماء کے خلاف بولو، اللہ والوں کے خلاف بولو تو آپ کے ویوز بڑھ جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے۔ آپ دنیا میں مشہور تو ہوں گے شیطان کے اعلی کاروں کے ہاتھوں، لیکن آخرت کا عذاب آپ کا مقدر بن جائے گا، کیونکہ مشہور تو ابو جہل بھی بہت ہو گیا تھا۔ مشہور ہوا یا نہیں ہوا؟ مشہور تو ہونا ہی نہیں ہوتا خالی، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مشہوری ہو کون سی رہی ہے، اللہ کے نزدیک ہو رہی ہے یا شیطان کے نزدیک۔ تو سیدہ عائشہ وہ ہیں جن کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ قرآن پاک میں ان کے لیے قرآن اترا ہے، ان کے لیے قرآن اترا ان کی صفائی کو بیان کرنے کے لیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کے نام رکھے ہوئے تھے، طیبہ، طاہرہ، حمیرہ، حمیر، عاش، عائشہ، پھر بنت ابی بکر، صدیقہ، یہ سارے لقب آپ کو دیے جاتے تھے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے محبت کا اظہار یہ تھا کہ حضور آپ کے ساتھ ریس بھی لگاتے تھے، دوڑ بھی لگاتے تھے، اور حضور آپ کو کھیل بھی دکھاتے تھے۔ حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، حضور آپ کو لقمہ خود کھلاتے تھے، حضور آپ کو کہتے تھے عائشہ جس گلاس میں تو پانی پی رہی ہے کٹورے میں،
اسی جگہ جہاں تو نے ہونٹ لگائے ہیں اپنی انگلی رکھ لے، میں محمد اس جگہ سے پانی پیوں گا۔ محبت کا اظہار دیکھے، ہمارے نبی نے اپنی بیویوں سے سلوک کا طریقہ بھی بتا دیا، محبت کا انداز بھی بتا دیا، اور جب تہمت لگی آپ پر تو آپ کے خلاف ایک بہت بڑا میدان کھڑا ہو گیا۔ منافقین مدینہ تو اس میں پیش تھے ہی، لیکن سادہ لوگ مسلم بھی اس میں آ گئے جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، پراپگنڈے کا حصہ اپنے زیادہ بنتے ہیں بیگانوں کے نسبت، اپنے زیادہ بنتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارا ایک اینکر نے مولانا طارق جمیل صاحب سے انٹرویو کیا، اب مولانا طارق جمیل صاحب نے اتنی سکون کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور بہت ہی دھیمے انداز میں بہترین جواب دیے، لیکن پراپگنڈا کرنے والوں نے اس کو نیگیٹو اچھالا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں فضائل اعمال پر، آپ اعتراض کر رہے ہیں علماء پر، وہ علماء شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن کا علمی مقام اتنا زیادہ ہے کہ میں رائیونڈ میں ایک مرتبہ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا 1995 میں نے کہا، میں بیٹھ گیا جا کے آپ کی خدمت میں، آپ وہاں اوپر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں اور کوئی چیز کھا رہے تھے، تو میں جا کے بیٹھ گیا، 2 بندے اور بیٹھے تھے، میں نے سوال پوچھنا تھا تو مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کھاتے رہے، پھر میری طرف ٹانگ اس طرح کر دی، میں نے دبانی شروع کر دی، پھر میں دباتا رہا، پھر دوسری ٹانگ آگے کر دی، میں وہ دباتا رہا۔ اب میں بڑوں کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک آج کل کے یہ ہمارے لادین لوگ ہیں اور ایک ہمارے بڑے ہیں۔ جب میں دوسرے لوگ چلے گئے تو میں دباتا رہا، تو کھا کے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے بولو، ان کا انداز تھا جیسے بولو بھائی، تو میں نے کہا جی ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا فضائل اعمال جو کتاب ہے، یہ کتاب میں مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ واللہ میں نے ان سے ایسے ہی کہا، ممبر پہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اس زمانے میں بھی کرتے تھے منافقین مخالفین، کہا جی جھوٹی باتیں ہیں، تو میں نے کہا وہ آگے سے بولے نہیں۔ اچھا، ان کے چہرے پہ تھوڑا سا غصہ آنے شروع ہو گیا، ہم ڈرتے تو بہت تھے ان سے سارے ہی ڈرتے تھے، اللہ نے روب دیا ہوا تھا۔ میں 2013 میں ان کے علاج کے لیے گیا تو اس وقت بھی وہ اس طرح تھے، لیکن ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا، ایسا روب تھا اللہ نے ان کا دیا ہوا۔ تو میں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیثیں ہیں، لوگ کہتے ہیں اس میں جھوٹے قصے ہیں، تو مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ نے ایک دم یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور غصے میں کہنے لگے جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ فضائل اعمال لکھنے والا دنیا کا شیخ الحدیث تھا، اس کا باپ بھی شیخ الحدیث تھا، اس کا دادا بھی شیخ الحدیث تھا، اور اعتراض کرنے والے سے پوچھو تمہارا علمی لیول کیا ہے۔ بس اتنا کہا، یوں پیچھے ہو گئے، آگے بات انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ بس، کہ یہی بات کافی ہے۔ اعتراض کرنے والے کا علمی لیول کیا ہے، عملی لیول کیا ہے، اتحیات بھی اس کو نہیں آئی صحیح، بخاری شریف کی ایک لائن پڑھنے کی اس میں ہمت نہ ہو، اور اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ جس کو عرب جس کو اپنا امام مانتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کا جنازہ عبد الرحمن الخزیفی نے نام لے کر اعلان کر کے پڑھایا مسجد نبوی میں ظہر کی نماز میں، اور قبر تک ساتھ چل کے گئے اور فرمایا آج بڑا علم دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور جھوٹے قصے ان کے لیے مشہور کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ پراپگنڈا جتنا کیا جاتا ہے یہ اپنوں کو خراب کرنے کے لیے، لیکن اپنے اگر مضبوط ہوں تو اس سے اور مضبوط ہوتے۔ فزادتہم ایمانا، سورہ توبہ کے آخری رکوع پڑھیں، کہتے ہیں وہ ایسی باتیں سن کر بھی جن کا ایمان ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی، الزام لگانے والوں نے صرف اس بات پر کہ سیدہ غزوہ بنو مستلق میں صفوان بن معطل صحابی
जब पीछे रह गए, सैयदा आयशा भी काफले में बिछड़ गई और हार की तलाश में उस कुजावे से नीचे उतर गई। आपका वेट हल्का था, कुजावे में पता ही नहीं चला, सहाबा को इल्म ही नहीं हुआ कि उम्मुल मोमिनीन अंदर है या नहीं है। ये बात बताती है कि दुनिया के अंदर इल्मे गैब अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। जब सहाबा को नहीं पता तो बंदा कोई और कैसे बता सकता है। तो सैयदा को कुजावा उठाकर हजूर और सहाबा मदीना चले। सैयदा हार तलाश करके आई तो कुजावा है ही नहीं, काफिला है ही नहीं। आप चादर लेकर एक जगह बैठ गई, काफी देर इंतजार किया। काफिले में सामान तलाश करते करते पीछे एक बंदा हुआ करता था, उस बंदे की ड्यूटी होती थी। वो जब आया, उसने देखा कोई कौन है। जब करीब हुआ तो उसने पहचान लिया कि ये तो उम्मुल मोमिनीन है। उसने अपना ऊंट बैठा दिया, सैयदा उस पर बैठ गई। उसके बाद वो मुहार पकड़कर मदीने तक आपको लेकर आया। इधर आप मदीना में दाखिल होती हैं, उधर मुनाफिकीन जो है प्रोपगंडा शुरू कर देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई उनका सरखेल था। अब्दुल्ला इब्ने उबई हर जमाने में होते हैं, हर जमाने में पता चल गया कि हर जमाने में मुनाफिक आपको मिलेंगे, जो तनकीद करने वाले, एतराज करने वाले अल्लाह के नबियों पर और नबियों के वरसा पर। तो आप मदीने में आई, घर चली गई। हजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि इस तरह पीछे रह गई। हजूर ने कहा ठीक है, लेकिन मदीने में मशहूर कर दिया कि सैयदा आयशा का उससे ताल्लुक ठीक नहीं है। और ये इतना मशहूर किया कि मदीने में हर तरफ ये बातें फैल गईं। उम्मे मिस्ता जो सैयदा आयशा की नौकरानी है, सैयदा आयशा को लेकर निकली कज़ाए हाजत के लिए, तो एक जगह उनको ठोकर लगी। तो उम्मे मिस्ता ने कहा, मिस्ता तुझ पे लानत हो। सैयदा आयशा ने कहा, उम्मे मिस्ता अपने बेटे पे लानत कर रही है, वो तो सहाबी है, हजूर के सोबत में बैठने वाला है। क्या तुझे नहीं पता कि मेरा बेटा भी उस प्रोपगंडे का शिकार हो चुका है और वो भी ये कह रहा है, इस तरह के लफ्ज बोल रहा है, इसलिए मैं लानत कर रही हूं। सैयदा कहती है, मैं तो परेशान हो गई, मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था ऐसा। मैं घर में वापस आ गई, हजूर अलैहिस्सलाम को देखा, उखड़े उखड़े थे। मैंने हजूर को पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊं। कहा पहले जब मैं इजाजत लेती तो हजूर मुझे बार बार फरमाते कि आयशा अभी तो गई थी। फिर हजूर हंसते मुस्कुराते तो मैं मुलतवी कर देती जाने का इरादा। लेकिन आज जब मैंने इजाजत चाही तो अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फौरन इजाजत दे। अब मैं हैरान हो गई कि हजूर अलैहिस्सलाम मुझे फौरन इजाजत दे रहे हैं, फौरन जाने का कह रहे हैं। तो मैं फौरन जो है वहां से निकली और अपने अब्बा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर आ गई। जब मैं वहां पहुंची हूं, मैंने देखा अबू बकर कुरान पढ़ रहे हैं, उम्मे रुमान अम्मा मेरी कुरान पढ़ रही हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं, आयशा आज मदीना के अंदर मुनाफिकीन ने इतना प्रोपगंडा किया है कि हर जगह जिक्र हो रहा है अबू बकर का और आयशा सिद्दीका का। हर तरफ कहा जा रहा है अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका इस तरह आई हैं। अब ये बात इतनी फैल चुकी है कि मैं मदीना में निकल नहीं सकता, मैं बाहर जाता हूं, लोग सवालात करते हैं। जब ये देखा सैयदा आयशा ने परेशान और हो गई, फौरन मुसल्ला लिया और मुसल्ले पे बैठकर नफल पढ़ के रो रो के दुआएं शुरू कर। अब ये वाकया हुआ। अब आप मुझे बताएं, आज लोगों ने पहाड़ बनाए हुए अकीदे के कि फलां फलां हाजत रवा मुश्किल कुशा या गैब की खबरें जानता है। यहां अगर लोग आकर कहते हैं जी बताएं चोरी किसने की है, बताएं जी ये किसने किया है, इल्मे गैब अल्लाह के अलावा नबी परेशान है, सहाबा परेशान है, बता देते ना जी कोई ऐसा नहीं हुआ भाई मैं बताता हूं। लेकिन नहीं, अल्लाह जो बताता है वही नबी बताता है। हमारे लोग तो झूठ बोलते हैं, एक बात सच बोलेंगे 100 साथ झूठ बोलेंगे। तो इसलिए याद रखें, अल्लाह के रसूल
اور قرآن سے زیادہ مستند چیز کوئی نہیں ہے. حدیث اور قرآن بس یہ مستند چیزیں ہیں. اور یہاں تو ایک اور بھی بیماری ہے نا لوگوں کو, بخاری مسلم. جیسے وہ سوال کیا, بھائی اتنے بے وقوف ہیں ہمارے لوگ, یہ جو اینکر ہیں ان کو اجہل کہا جائے گا. کبھی مدرسے میں پڑھ لو تمہیں علم حاصل ہوگا. اور یہ جو خود رٹا لگاتے ہیں نا, اب میں میڈیکل کی کتاب جو پڑھوں گا پھر میں اسی کو زیادہ بولوں گا نا, باقی کتابیں تو مجھے نہیں آتی پڑھنی. میں انجینئرنگ کی جو بک پڑھوں گا نیٹ سے اٹھا کے یا کہیں خرید کر, میں ہر جگہ اسی کا نام لوں گا, باقی اس کی ساری کتابیں وہ انجینئر ہی بتا سکتا ہے. یہ جہالت بتاتی ہے. یاد رکھیے گا, جو ایک ہی 2 کتابوں کا نام لے, بخاری مسلم بخاری مسلم, اللہ کے بندو کیا بخاری مسلم کے علاوہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے؟ آپ سیاہ ستہ کی کتابوں کو صحیح نہیں مانتے؟ پھر اس کے علاوہ جم الفوائد ہے, مستدرک حاکم ہے, بیہقی ہے, مصنف ابن عبد الرزاق ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اور پھر آپ 10 لاکھ نبی کی احادیث ہیں, کنز العمال ہے, مشکات ہے, بڑی بڑی کتابیں ہیں. کیا یہ ساری کتابیں آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ اس لیے کہ محدثین معطا امام مالک کو بعض اوقات بخاری سے بھی افضل کہتے ہیں, مصنف ابن عبد الرزاق کو بخاری سے قدیم کہتے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کو بخاری سے بھی پہلے لکھی ہوئی کتاب کہتے ہیں, اور بعض ہمارے زیادہ مستند حدیثیں, صحیح حدیثیں بخاری سے بھی درجے میں زیادہ ان کتابوں میں موجود ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, یہیں سے جاہل پتہ چلتا ہے نہیں چلتا؟ جب آپ کو کوئی کہے نا بس یہ 2 کتابیں, آپ سمجھ جائیں بس یہ جاہل ہے, اس نے رٹا لگایا ہے اور یہ اپنی علمیت ظاہر کر رہا ہے. عالم ہوگا وہ آپ کو کہے گا یہ حدیث ابن ابی شیبہ کی, مسند احمد کی, یہ فلاں کے کتاب الآثار کی, یہ فلاں کتاب کی, یہ درجے میں رتبے میں اس سے بھی زیادہ ہے. حدیث کی سند دیکھی جاتی ہے, کتاب نہیں دیکھی جاتی. یہ کون جانتا ہے؟ صرف علماء, وہ بھی علماء میں وہ جو علماء محقق ہیں, جو اس کی فن کے ماہر ہیں. ورنہ آپ کے لیے تو بخاری شریف کبھی ہاتھ میں بھی نہیں پکڑی ہوگی. اور آج جاہل یہ طبقہ نہیں بخاری مسلم سے دکھائیں, پھر میں آپ پوری نماز آپ بخاری مسلم سے نہیں دکھا سکتے. پوری نماز بخاری مسلم سے آپ کو مصنف ابن عبد الرزاق کے پاس جانا پڑے گا, ابن ابی شیبہ کے پاس جانا پڑے گا. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں, ورنہ اس پہ آپ کو بتاؤں. پھر آپ دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی. 1 مہینہ گزر گیا, 1 مہینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں, سیدہ اپنے گھر میں, حضور یہاں پریشان, سیدہ وہاں پریشان, حضور یہاں رو رہے, سیدہ وہاں رو رہی, یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر اور ان کی زوجہ ام رومان بھی روتی ہیں, ہر وقت مصلی پر ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں جب سے نبی کے گھر سے آئی تھی میں مصلی سے نہیں اٹھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مدینہ پہ بیٹھ گئے, مسجد نبوی کے ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے, آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلا لی. سوچئے تو صحیح, اس وقت روئے زمین پر جو سب سے مقدس جماعت تھی, جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم کہا ورضوا عنہ کہا, وہ صحابہ جن میں ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, علی بھی تھے, عشرہ مبشرہ بھی تھے, ان صحابہ کو مسجد نبوی میں بلایا گیا. حضور منبر پہ بیٹھے, آپ دیدہ تھے, آپ پریشانی اور غم میں تھے. آپ نے فرمایا لوگوں اس طرح پروپیگنڈا ہوا, مدینہ کی گلیوں میں کرنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن تم بتاؤ کہ آپ عائشہ صدیقہ کے بارے میں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے, مجھے کیا ایکشن لینا چاہیے. تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا, اس نے اپنا مشورہ دیا, دوسرا کھڑا ہوا اپنا مشورہ دیا, سیدنا علی کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ, آپ کو خواتین کی کمی نہیں ہے, آپ ان کو چھوڑ بھی دیں, اللہ اور نکاح میں عورت دے دے گا, آپ کے پاس نکاح کی کمی نہیں. وہ بیٹھ گئے, حضور کا چہرہ اور متغیر ہو گیا. پھر ایک صحابی نے کچھ کہا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی نوکرانی کو بلائیں, وہ ان کے بارے میں بہتر بتائے گی. تو آپ کی نوکرانی کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا میں نے ان کے ساتھ جتنا وقت گزارا ہے
جتنا متقیہ پارسا ان کو پایا ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب صحابہ اپنے اپنے اظہار رائے فرما رہے تھے، حضور کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ حضور نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن نظریں جھکا کر، گردن جھکا کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کسی فکر میں ہوں۔ حضور نے پکار کر فرمایا، عمر تو بھی تو اپنی رائے کا اظہار کر۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قد لمبا تھا، دور سے پہچانے جاتے تھے ہائٹ کی وجہ سے۔ آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں سیدہ کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کا حرم ہے، وہ آپ کا لباس ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ بن چکا ہے، وہ آپ کے زندگی کا جز بن چکا ہے۔ آپ مجھے پتا ہے ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ نہیں سننا چاہتے۔ یا رسول اللہ، عمر ایک سوال کی جسارت کرتا ہے، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا، عمر پوچھو تو صحیح۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، سیدہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ آج نکاح والی کو پکڑا جاتا ہے نا، نکاح کرانے والے کون تھے؟ تو فرمایا عمر نے، بتائیں تو صحیح یا رسول اللہ، مجمع کو بتائیں، مدینے کو بتائیں، قیامت کی صبح تک انسانیت کو بتا دیں، ہر اس مسلمان کو جو سیدہ عائشہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے یہ بات پتہ چل جائے۔ یا رسول اللہ، آپ کا نکاح سیدہ عائشہ سے کس نے کرایا تھا؟ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی، حضور کا غم تھوڑا سا کم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، عمر میرا نکاح عائشہ سے اللہ نے کرایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام سے فرمانے لگے، عمر یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جو اللہ آپ کے جسم پہ مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، جو آپ کے جسم پہ میل نہیں آنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ میں عمر کہتا ہوں، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا سیدہ پر بہتان ہے۔ فرش پہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا، اسی دن عرش سے قرآن بن کے نازل ہو گیا، اور قرآن نے صاف کہہ دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثین۔ دیکھیں، الطیبات للطیبین، دو فارمولے بتا دیے کہ ناپاک مرد کے لیے ناپاک عورت ہے، اور ناپاک عورت کے لیے ناپاک مرد ہے۔ پاک مرد کے لیے پاک عورت ہے، پاک عورت کے لیے پاک مرد ہے۔ نبی پاک ہے تو نبی کی ساری بیویاں بھی، نبی کی بیویاں پاک ہیں، اس لیے کہ نبی پاک ہے۔ اگر ہم نبی کو پاک مانتے ہیں تو نبی کی سب بیویوں کو بھی پاک، کیونکہ قرآن کہتا ہے۔ ایک بندے نے امام ابو یوسف کے سامنے سیدہ عائشہ کو برا کہا، آپ نے تلوار نکال لی، تلوار نکال کر آپ نے فرمایا کہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں زندہ، اس نے نبی کو گالی دی ہے۔ کہا عائشہ صدیقہ کو گالی نبی کو؟ کہا ہاں، نبی پاک ہے تو عائشہ بھی پاک ہے، نبی مقدس ہے تو عائشہ بھی مقدس ہے، نبی مطہر ہے تو عائشہ صدیقہ بھی مطہر ہے، نبی ہماری آنکھوں کا نور ہے تو عائشہ صدیقہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، نبی سے ہمیں پیار ہے تو سیدہ عائشہ سے بھی ہمیں پیار ہے، نبی ہمارے دل میں ہے تو سیدہ عائشہ بھی ہمارے دل میں ہے، نبی ہمارے تاج ہیں تو سیدہ عائشہ بھی ہماری تاج ہے، ہم نبی سے عقیدت رکھتے ہیں تو سیدہ عائشہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، نبی کو اپنے دل کا سرور سمجھتے ہیں تو عائشہ صدیقہ کو بھی اپنے دل کا سرور سمجھتے ہیں، نبی کو ایمان کا معیار سمجھتے ہیں تو سیدہ عائشہ کو بھی ایمان کا معیار سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کہا، حضور عمر رضی اللہ کی بات سن کے تسلی ہو گئی، حضور چلے گئے سیدہ عائشہ کے گھر، وہاں مصلی کے پاس گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے، بخاری شریف میں ہے، یا عائشہ ان کنتی الممتی فتوبی الی اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے خطا ہو گئی ہے تو مجھے بتا دے، میں بھی تیرے لیے استغفار کروں، تو بھی توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔
کہا جب میں نے یہ سنا نا حضور کی زبان سے 1 مہینے بعد آپ تشریف لائے اور یہ بات کی، کہا میری تو چیخ نکل گئی کہ حضور بھی میرے بارے میں یہ سوچ رہے۔ اور میں نے اس وقت پریشانی میں یوں کہا، یا رسول اللہ، آج میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں، یہ جملہ کہہ کے جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ کہتی ہیں پریشانی میں مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا۔ میں نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ وظیفہ ہے سیدہ عائشہ کا، غم میں، تہمت میں، پریشانی میں، سورہ یوسف کا۔ اور کہنے لگی جب میں نے یہ کہا نا تو بس حضور کا ایک دم چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا، حضور کے اوپر پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور پتہ چلا کہ حضور پہ وحی اتر رہی ہے۔ اور حضور نے ایک دم فرمایا عائشہ مبارک ہو، تیری گواہی دینے کے لیے قرآن اتر گیا۔ اور ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ عائشہ یہ برا نہ سمجھو، یہ جو آپ کے لیے تہمت لگی ہے یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ آپ پہ تہمت لگانے والے قیامت کے قریب بھی پیدا ہونے تھے۔ اللہ نے اس زمانے میں وہ لوگ ان کی نسل میں سے بڑے پیدا کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے ان تہمت لگانے والوں کو منافقین کی نسل بتا دیا، اور پھر بتا دیا تہمت آج لگائی جا رہی ہے لیکن قرآن قیامت تک رہے گا، جو بھی سیدہ عائشہ کو برا کہے گا وہ قرآن سورہ نور کی یہ 18 آیتیں پڑھے گا، اگر حلال کا ہوگا، مومن ہوگا تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر جائے گا، ورنہ منافق بن کر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا، وہی عمر رضی اللہ عنہ کا ھذا بہتان عظیم، قرآن نے کہا ھذا بہتان عظیم، زبان عمر جو فرش پہ بولتی ہے اللہ عرش سے قرآن بن کے نازل کر دیتا ہے۔ اور آپ نے پاکی بیان فرمائی، حضور علیہ السلام نے کہا عائشہ مبارک ہو، امیر شریعت کہتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں یہ وہ ماں ہیں ہماری کہ آپ ان کی شان تو دیکھیں کہ یوسف پیغمبر پہ تہمت لگتی ہے بچہ بولتا ہے، مریم علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے تو بچہ گود میں بولتا ہے، لیکن جب تہمت لگتی ہے نبی کی بیوی پر، ابو بکر صدیق کی بیٹی پر، تو پھر قرآن جو ہے بچے کو نہیں بلواتا پاکی کے لیے، بچے کا ذکر نہیں کرتا، کسی اور کو گواہ نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود ان کی گواہی دینے کے لیے قرآن کی شکل میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی شان یہ ہے۔ اور پھر مقام پتہ چل گیا، حضور علیہ السلام جب دنیا سے گئے آپ کے پیٹ میں جو آخری چیز گئی ہے وہ سیدہ عائشہ کا لعاب ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، سیدہ عائشہ کی اس جگہ سر تھا، سینے پر۔ حضور علیہ السلام تکلیف میں تھے، درد میں، بخار بھی تھا، درد سر بھی تھا، اور زہر کا اثر بھی تھا جو پہلے 2 سال پہلے دیا گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا سر ادھر رکھ کے آپ لیٹی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام کو اس طرح لٹایا ہوا تھا، اور سر دبا بھی رہی تھی، اور حضور علیہ السلام سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اور مسواک لے کے آپ کے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے تو حضور کی نظر ادھر گھومی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مسواک کرنا ہے۔ حضور نے ہلکا سا سر ہلایا تو آپ نے مسواک لے کر چبانا شروع کیا، چبا کر حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں اٹھ کے جا کے اس کو دھو کے آپ کو پیش کروں۔ حضور نے اس طرح انگلی سے اشارہ فرمایا لا 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 لا، اس مسواک کو دھونا نہیں، جہاں تیرا لعاب لگا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جائے گا۔ اور وہ مسواک کی شکل میں ہمارے نبی کی باڈی میں جو آخری خوراک گئی ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں کا لعاب ہے، اور ان کے حجرے کو یہ شان ملی ہے، جن کے حجرے کی یہ شان ہو کہ نبی کہے میرا روزہ ادھر ہی ہوگا، اور جہاں 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے قیامت تک اترتے رہیں، ان عائشہ صدیقہ کے حجرے کا یہ مقام ہے کہ آج امت کا بچہ
سیدہ عائشہ کے حجرے کے لیے تڑپتا ہے، کاش ہم مدینے جائیں اور نبی کے روضے کی جالی کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہم اسے قسمت والا کہتے ہیں جو سیدہ عائشہ کے حجرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان اصل نسلی ہے جو اپنی ماں کے حجرے کی بھی لاج رکھتا ہے اور ماں عائشہ کی بھی لاج رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا جو وظیفہ ہے یہ بھی آپ بتا دوں آپ کو، آپ نے پریشانی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی میں کیا پڑھا؟ جب حد درجے پریشانی ہوئی، سارے آپ کے جو امید کی کرنیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، جب ہر طرف سے نا امید ہو گئیں، تہمت لگی، الزام لگا، اور جب آپ کے خلاف سارے ہو گئے، جب آپ نہ عدالت میں جا سکتی تھی نہ تھانے کچہری میں جا سکتی تھی۔ آج میں آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سپریم کورٹ بھی آپ سے پوچھ رہی تھی، اس زمانے کی ہمارے نبی پوچھ رہے تھے بتاؤ غلطی ہوئی یا نہیں، لیکن آپ سوچئے انہوں نے رب کائنات کی عدالت میں اپنا کیس دائر کیا۔ جب آپ کو کوئی حد درجے تنگ کرے، پریشان کرے، جب آپ کا کوئی دشمن جانی مالی ہو جائے، آپ کا گھر تباہ کرے، آپ کو مالی نقصان پہنچائے، آپ کو بالکل دیوار سے لگا دے، اور آپ جو ہے کسی عدالت میں نہ جا سکیں، کسی کچہری میں نہ جا سکیں، کہیں آپ کی سنی نہ جائے، تھانہ آپ کی نہ سنے، لوگ آپ کی نہ سنیں، تو آپ نے ایک عدالت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینا ہے، جس عدالت کے ساتھ ہماری ماں سیدہ عائشہ نے اپنا لنک قائم کیا تھا، اور اس عدالت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا لنک قائم کیا تھا۔ نا امید ہو کر یعقوب پیغمبر بھی نا امید ہو گئے تھے، اور سیدہ عائشہ بھی ظاہری طور پہ نا امید تھی، لیکن آپ نے ایک جملہ کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت غم اور پریشانی کی اب صرف اللہ کی عدالت میں کرتا ہوں، بس اب میری پریشانی کا حل کون کرے گا؟ دکھ کا حل کون کرے گا؟ کسی بندے کو اتنا نہ ستائیں، کبھی اتنا دکھ نہ دیں، نہ عورت نہ مرد کو، کہ وہ یہ جملہ کہے اور آپ پکڑ میں آ جائیں۔ یہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ اگر آپ تکلیف میں اس کو پڑھیں گے نا، آپ کی تکلیف اللہ چند دنوں میں دور کر دے گا۔ پڑھنے والوں کی ہوئی ہے، نبی یعقوب اور سیدہ عائشہ۔ یہ آپ جب پھنس جائیں بالکل تو آپ بیٹھ جائیں یکسوئی سے بیٹھ کر۔ سیدہ عائشہ نے مصلے پہ بیٹھ کے پڑھا تھا، آپ اپنی ماں سے نسبت کے لیے مصلے پر ہی بیٹھ کر اس کو پڑھیں۔ انہوں نے 2 نفل پڑھے تھے پہلے، آپ بھی 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو 100 بار پڑھ کے دعا کریں۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کی شکایت اس عدالت میں سن لی گئی ہے، اور اس کا فوراً فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑا مضبوط عمل ہے، انشاءاللہ اس کو آپ اختیار کریں۔